अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर मोस्ट रोमांटिक स्टोरी, मोहब्बत पर मबनी ये कहानी आपके दिल के तार हिला के रख देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। वो नौजवान 2 दिन बाद होश में आया था, लेकिन होश में आने के बाद खाली खाली नज़रों से नर्स और स्टाफ को देखकर ये कह रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं उस वक्त राउंड पर थी, दूसरे पेशेंट्स को देख रही थी, लेकिन उसकी बात ने मुझे चौंकाया था। मैंने पलटकर जब उसकी तरफ देखा तो मैं हैरान हुई। मैंने सामने लेटे मरीज की फाइल पर एक नज़र डाली। नर्स से कहा कि आप इन्हें डिस्चार्ज स्लिप बना दें, अब ये ठीक है। ये कहकर मैं उस मरीज के पास आ गई जो अपना सर पकड़े बैठा था। मैंने नरमी से पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगा उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने कहा मिस्टर, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या ये भी याद नहीं है आपको? मेरी बात सुन के वो कहने लगा, एक्सीडेंट? क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था? मैंने कहा जी हाँ, आपका एक्सीडेंट हुआ था। आपको जख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। आपके पास ना तो मोबाइल था ना कोई बटवा वगैरह जिससे हमें पता चल सकता कि आप कौन हैं। हमें आपके होश में आने का इंतजार था। वो कहने लगा, मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं याद। वो कहने लगा, पता नहीं मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। ये कहकर वो अपना सर पकड़ने लगा। मैंने कहा जस्ट रिलैक्स, कभी कभी हो जाता है। हो सकता है कुछ देर बाद आपको सब कुछ याद आ जाए। मैंने उस मरीज की फाइल खोली, चंद दवाइयाँ लिखी, नर्स से कहा कि इन्हें ये ट्रीटमेंट शुरू करवा दें और कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नींद पूरी करें। जितना ये रिलैक्स होंगे उतना ही इनकी याददाश्त पे अच्छा असर पड़ेगा। बहरहाल मैं तमाम मरीजों को एक नज़र देखकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं मरी के एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी और 2 दिन पहले ये नौजवान इमरजेंसी वार्ड में आया था। काफ़ी ज़ख्मी हालत में था। जिस टैक्सी में इसका एक्सीडेंट हुआ था वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, तबाह हो चुकी थी और टैक्सी का ड्राइवर मौके पर ही मर चुका था। वो नौजवान शायद उसकी टैक्सी में कहीं जा रहा था जब एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं था। पता नहीं वो नौजवान कहाँ से आया था, उसे कहाँ जाना था। वो 2 दिन से बेहोश था और अब उसे होश आया था तो सारा स्टाफ उसके गिर्द जमा था ताकि ये पूछ सके कि वो कौन है, ताकि उसके घर वालों से राब्ता किया जा सके और उन्हें ये बताया जा सके कि उनका बेटा हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन ये तब होता जब उसे सब कुछ याद होता। मुझे लगा था कि ये एक मामूली सा केस है, शायद डिप्रेशन की वजह से, इतने बड़े हादसे की वजह से वक्ती तौर पर वो नौजवान सब कुछ भूल चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आ जाएगा। शायद चंद घंटे लग जाएंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा एकदम गलत साबित हुआ। सुबह से रात हो चुकी थी, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। बस अपना आखिरी राउंड लेकर जब मैं वापस जाने लगी तो डॉक्टर फरहान ने मुझे रोक लिया। वो कहने लगे, डॉक्टर मनसा, मुझे तो उस लड़के का केस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। ना उसके जहन में कोई ऐसा वाक़या है जिससे ये अंदाज़ा लग सके कि आखिर उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। मैंने कहा कि 1-2 दिन देखते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शायद 1-2 दिन में उसे सब कुछ याद आ जाए। डॉक्टर फरहान ने गहरी सांस ली, फिर कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसे कुछ याद आएगा। और तुम्हें पता है ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है, हम उस नौजवान के एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहने लगा कि पहले हमें ये आसरा था कि नौजवान को सब कुछ याद आ जाएगा तो उसके घर वाले उससे मिलने आएंगे और हॉस्पिटल का बिल अदा हो जाएगा, लेकिन उस नौजवान को तो कुछ भी याद नहीं है तो कोई उसे यहाँ कैसे मिलने आ सकता है। मैंने कहा जिस टैक्सी में ये सफ़र कर रहा था शायद उसमें आग लगने के बायस इसका मोबाइल भी जल चुका है, वरना मोबाइल से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। वो कहने लगा, ये तो ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है? अगर इस नौजवान की याददाश्त वापस ना आई तो फिर? मैंने कहा सर से बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी तो मैं वापस जा रही हूँ, मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। मैंने घड़ी देखते हुए कहा। वो कहने लगा, चलें ठीक है, आप जाएं। अक्सर मरी में जब ऐसे गुमशुदा मरीज आते थे तो उनके एक्सपेंसेस हमें अपनी जेब से भरने पड़ते थे और फरहान को ये ही फिक्र थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्राइवेट तो था
لیکن اگر کوئی ایسا مریض آ جاتا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تو اس کا علاج ہم ڈاکٹرز کی فیس سے کیا جاتا تھا، جس پر ابھی تک تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ معمولی سے کیسز ہوتے تھے۔ لیکن یہ نوجوان اپنی یادداشت مکمل طور پر بھول چکا تھا، اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ اگر زیادہ دن تک یہی حال رہتا تو ہم لوگ تو ہاسپٹل کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں واپس گھر آئی، اپنے چھوٹے سے کوارٹر کا تالا کھول کر جب اندر آئی تو کافی کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، میں نے اپنے لیے کافی بنائی، گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ میرے والدین لاہور میں رہتے تھے لیکن مجھے جاب مری میں ملی تھی اور ہاسپٹل کی طرف سے ہاسپٹل کے بالکل قریب ایک کوارٹر بھی مل گیا تھا۔ میرے والدین اکثر چھٹیوں میں میرے پاس آ جایا کرتے تھے، لیکن ویسے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ دن کے وقت ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر جاتی تھی۔ یوں تو مجھے لاہور میں بھی چھوٹے موٹے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نوکری مل سکتی تھی، لیکن مجھے مری اور یہاں کا موسم بے حد پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مری میں اپلائی کیا اور مجھے یہاں جاب مل بھی گئی۔ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کا کوارٹر تھا، باہر بہت خوبصورت چھوٹا سا باغ، اور ایسے موسم میں گرم گرم کافی میری ساری تھکن اتار چکی تھی۔ میں ایک پرسکون نیند لے کر صبح اٹھی، جلدی جلدی ہاسپٹل کے لیے تیار ہوئی۔ تب تک ملازمہ آ چکی تھی۔ دوپہر کا کھانا میں ہاسپٹل میں کھاتی تھی، البتہ شام کا کھانا وہ ملازمہ پکا کے جاتی تھی۔ اگلے روز جب میں ہاسپٹل گئی تو مجھے اس نوجوان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نرس پر چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے کڑوی دوائی نہیں کھانی، اگر تم نے مجھے انجیکشن لگایا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ میں اس نوجوان کی بات سن کے حیران ہوئی۔ جیسے ہی میں قریب آئی تو نرس کہنے لگی، میڈم اس نوجوان کی ذہنی کنڈیشن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ بچکانہ حرکتیں کرتا ہے، کھانے کی چیز پسند نہیں آتی تو پلیٹ پھینک کے توڑ دیتا ہے۔ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا مجھے یہ پھیکے کھانے دے رہی ہے، مجھے مرچوں والا کھانا پسند ہے، یہ مجھے کڑوی دوائیاں دیتی ہے اور بہت زور سے ٹیکا لگاتی ہے۔ نرس کہنے لگی میں جب بھی اس کو انجیکشن دیتی ہوں یہ بچوں کی طرح زچ کرتا ہے اور یہ کنڈیشن اس کی کل رات سے شروع ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ بات ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک تو وہ نوجوان اپنی یادداشت کھو چکا تھا، دوسرا جہاں تک میں نے اندازہ لگایا تھا اپنی عمر سے کافی کم عمر بچوں کی طرح وہ منہ کے زاویے بدل رہا تھا، جیسے وہ محض 12-13 سال کا ہو۔ میں نے کہا تم انجیکشن بھرو، میں اسے لگاتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں یہ کیسے انجیکشن نہیں لگواتا۔ وہ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر مجھے زور سے ٹیکا نہیں لگانا، مجھے بہت درد ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم اتنے بڑے ہو کے ٹیکے سے ڈرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں تو ڈر لگتا ہے، اور اتنا بڑا تھوڑی ہوں، میں تو کھانا بھی اپنی امی کے ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ میں اس نوجوان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا وہ پہلے سے ہی ذہنی مریض تھا؟ بہرحال کچھ ہی دیر میں ہمارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی اکٹھے ہو گئے، سوچنے لگے کہ اب اس نوجوان کا کیا کیا جائے، جو کہ شاید نیم پاگل تھا یا باولا تھا۔ کوئی بھی اسے رکھنے کے لیے یا اس کے لیے کوئی بہترین انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ ڈاکٹر فرحان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس نوجوان کو باہر نکال دینا چاہیے، ہم نے اس کا علاج کرنا تھا، وہ ہم کر چکے ہیں، باقی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا دل اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ میں اس نوجوان کو بے آسرا چھوڑ دوں، اس لیے میں اسے اپنے کاٹیج میں لے گئی۔ وہ میرے گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ڈاکٹر تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں نے کہا جب تک تمہیں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تم یہیں رہ لو، کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا تم مجھے چاکلیٹ کھلاؤ گی؟ میں اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں نے کہا ہاں اگر تم مجھے تنگ نہیں کرو گے، دوائی ٹائم پر کھاؤ گے تو میں تمہیں چاکلیٹ کھلا دوں گی۔ پھر وہ کسی بچے کی طرح سے مسکرانے لگا، تالیاں مارنے لگا، کہنے لگا ہاں میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا، تم بہت اچھی ڈاکٹر ہو، اس دن تم نے مجھے ٹیکا لگایا تھا تو مجھے درد نہیں ہوا تھا۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ میں اسے اچھی طرح سمجھا کے جاتی تھی کہ وہ ملازموں کو تنگ نہ کرے، اور خود ہاسپٹل چلی جاتی تھی۔ لیکن شام کو جب میں واپس آئی تو ملازمہ سر پکڑے بیٹھی تھی، کہنے لگی یہ کون سا پاگل ہے بیگم صاحبہ جسے آپ اٹھا کے لے آئی ہیں؟ میں نے کہا اب کیا ہوا؟
کہنے لگی کبھی کہتا ہے پاستا بنا کے دو، کبھی کہتا ہے میں بریانی کھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے جو بیگم صاحبہ نے کہا ہے میں وہی پکاؤں گی۔ تو پورے گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب بچوں کی طرح زمین پہ بیٹھ کے ٹانگیں مار رہا تھا کہ مجھے پاستا چاہیے۔ وہ کہنے لگی اگر یہ روز ایسی حرکتیں کرے گا تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، میں جا کے دیکھتی ہوں۔ جب میں گھر کے اندر گئی تو گھر بکھرا پڑا تھا۔ ملازمہ بھی میرے پیچھے آ گئی، کہنے لگی میں نے ابھی ساری صفائی کی تھی، اس نے سب کچھ بکھیر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ گندی ہے، اس نے مجھے پاستا نہیں بنا کے دیا اور کہتی ہے بریانی بھی نہیں بناؤں گی، میں کوئی پھیکی چیز نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا تم نے گھر کا حشر کیوں خراب کیا ہے؟ کہنے لگا یہ نوکرانی میری بات ہی نہیں مان رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اگر تم یہ حرکتیں کرو گے نا تو تمہاری پسند کا کچھ بھی نہیں بنے گا اور نہ میں تمہیں چاکلیٹ لا کے دوں گی۔ یہ سن کر وہ ماتھے پر بل ڈالے صوفے کے کشن زمین سے اٹھا اٹھا کے واپس رکھنے لگا۔ اس نے 10 منٹ کے اندر پورا بکھیڑا اٹھا لیا، پھر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا میری چاکلیٹ دو۔ میں اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آئی تھی، اس لیے اسے چاکلیٹ پکڑا دی۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا پاستا کھانا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے پاستا بناتی ہوں۔ میں تھکی ہوئی آئی تھی لیکن پھر بھی میں نے اسے پاستا بنا کے دے دیا۔ وہ بے حد خوش تھا، کہنے لگا تم بہت اچھی ہو۔ پھر کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا منسا۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا نام ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ پھر گہری سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں میرا نام کیا ہے؟ کیا تمہیں میرا نام پتہ ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، تم سوچو۔ پھر وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تمہاری امی تمہیں کیا کہہ کے پکارتی تھیں؟ کہنے لگا امی؟ امی کون ہوتی ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، تم پاستا کھاؤ۔ اب اکثر یہ ہونے لگا کہ میں ملازمہ سے کہہ دیتی تھی کہ جو یہ کہتا ہے وہ بنا دیا کرو، لیکن ملازمہ کو پاستا بنانا نہیں آتا تھا۔ میں جب بھی گھر آتی تو وہ کہتا سنو مجھے پاستا بنا دو، میں اسے بنا دیتی تھی، پھر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ بیٹ بال کا بہت شوقین تھا، فٹ بال کا بھی، اس لیے ایک دفعہ میں اس کے لیے بیٹ بال اور فٹ بال لے کر آ گئی۔ خوشی سے وہ جھومنے لگا، بچوں کی طرح چلا رہا تھا، مجھے کہنے لگا تم بہت اچھی ہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹ کے کہتی کہ تم بھی بہت اچھے ہو، اب بکھیڑا نہیں ڈالتے، تنگ بھی نہیں کرتے۔ چند روز بعد فرحان میرے گھر آیا تو کہنے لگا تم نے اس پاگل کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اسے نکالو گھر سے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کہاں جائے گا یہ؟ جب تک اسے کچھ یاد نہیں آ جاتا میں اس سے کہیں پہ بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بے شک اس کا ذہن بچکانا ہے لیکن ہے تو مرد نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تمہارے ساتھ یوں رہنا مناسب ہے۔ میں نے کہا وہ بچہ ہے ذہنی طور پر اور اس کی حرکتیں بھی ویسی ہی ہیں اور میرے لیے وہ بالکل بے ضرر ہے۔ کہنے لگا میں تو تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میرا انگلینڈ کا ویزا لگ رہا ہے 6 مہینے کے لیے، میں جا رہا ہوں۔ اگر وہاں ہاسپٹل میں مجھے پرماننٹ رکھ لیا گیا تو پھر جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم لوگ شادی کریں گے اور پھر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گا۔ فرحان مجھے بہت پسند کرتا تھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے فرحان سے کوئی طوفانی محبت تھی، لیکن بہرحال شادی تو مجھے کرنی تھی، اس لیے مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو پھر لاہور میں میرے والدین سے بات کر لینا۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو اب اچھی سی چائے پلاؤ، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا چائے میں بنا دیتی ہوں لیکن باہر نہیں جا سکتی کیونکہ پھر یہ نوجوان اکیلا ہو جائے گا اور جب یہ اکیلا ہوتا ہے تو بچوں کی طرح ڈرتا ہے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں تم نے اسے کیوں اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ہم نے چائے پی اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر فرحان جا چکا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی بدل سکتی ہے۔ 1 مہینے بعد میرے والدین مری میں مجھ سے ملنے آئے۔ وہ کافی پریشان تھے، پہلے تو اس نوجوان کے بارے میں پوچھنے لگے، میں نے انہیں اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ پھر میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟
وہ کہنے لگی تمہیں پتہ تو ہے تمہارے باپ نے جس سے قرضہ لیا تھا وہ اپنی رقم ابھی کے ابھی مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ یا تو ابھی کے ابھی رقم دو یا پھر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروا دو۔ میں نے کہا اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہر مہینے میں ایک معقول رقم قرض کی ادائیگی کے لیے دے رہی ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتی تھی۔ میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی وہ نہیں مانتا، اب تم بتاؤ ہم کیا کریں؟ تمہارے والد یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا نکاح اس بڈھے سے ہو جائے، وہ اچھا بھی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ اس سے کہہ دیں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ چپ سی ہو گئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ میں جانتی تھی کہ اس بندے کی نظر اچھی نہیں ہے، وہ پہلے بھی مجھ پہ نظر رکھتا تھا۔ میرے باپ نے ایگریمنٹ سائن نہ کیا ہوتا تو میں شاید لڑ بھی جاتی، لیکن میرا باپ اس کے سامنے ہاتھ کٹوا چکا تھا۔ اب اس ایگریمنٹ کے تحت اگر میرے والد مقررہ وقت پر اسے رقم نہ دیتے تو وہ شخص مجھ سے شادی کر سکتا تھا۔ اس نے دھوکے سے میرے باپ سے ایک ایسے ایگریمنٹ پر سائن کروایا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اس شخص سے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک تو فرحان بھی انگلینڈ جا چکا ہے، ورنہ میں اس سے نکاح کر لیتی اور نکاح نامہ اسے بھجوا دیتی تاکہ وہ شخص آپ کو یہ دھمکی نہ دیتا۔ میری ماں کہنے لگی لیکن اب ہم کیا کریں، فرحان تو 6 مہینے سے پہلے نہیں آئے گا۔ میں بے حد پریشان تھی جب میری نظر اس نوجوان پر پڑی جو چھوٹے سے باغیچے میں فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کافی دیر میں اسی نہج پر سوچتی رہی، پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ایسا کریں آپ اس کا اور میرا نکاح کروا دیں۔ یہ سن کر میری والدہ حیرت سے چلائیں، آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس باولے سے؟ میں نے کہا میں وقتی طور پہ اس سے نکاح کر لیتی ہوں، نکاح نامہ آپ اس شخص کو دکھا دیجئے گا، پھر کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ ضرور نکال لیں گے۔ میں اس بڈھے سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میری والدہ نے یہی بات میرے والد سے کہی تو انہیں بھی میرا فیصلہ ٹھیک لگا۔ 1-2 دن میں ہی نکاح کی ساری تیاری میرے والد نے کر لی۔ میں نے جب اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹس دوں گی تو کہنے لگا اچھا وہ کیوں؟ تم تو روزانہ 1 لاتی ہو اور وہ بھی پورے گھر کی صفائی مجھ سے کروانے کے بعد دیتی ہو۔ میں نے کہا تو بکھیرتے بھی تو تم ہی ہو نا۔ کہنے لگا اتنی ساری چاکلیٹس کیوں دو گی؟ میں نے کہا تمہیں مولانا صاحب کے سامنے 3 بار قبول ہے کہنا پڑے گا، اور جہاں وہ کہیں گے وہاں انگوٹھا لگا دینا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب میں تمہیں نہیں سمجھا سکتی، بس جو کہہ رہی ہوں وہ کر لو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر تم مجھے چاکلیٹس دو گی نا؟ میں نے کہا ہاں چاکلیٹس میں تمہیں دوں گی۔ پھر اس نے یہی کیا، اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا اور مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں نے اسی نکاح نامے کی کاپی کروائی اور اس بڈھے کو بھیج دی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرا شوہر تم پر کیس کر دے گا، اس لیے بیچ کی کوئی راہ ہے تو نکال لو، ورنہ جس طرح سے میں تمہیں پیسے واپس کر رہی ہوں وہ پیسے لیتے رہو۔ یہ مسئلہ تو حل ہو چکا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ وہ بے ضرر سا نوجوان مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب فرحان واپس آئے گا تو میں نے جیسے اسے نکاح کے لیے کہا تھا اور اس نے کر لیا تھا، اسی طرح میں اسے طلاق کے لیے بھی کہہ دوں گی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا، مجھ سے بے تکلف بھی ہو گیا تھا، لیکن میں اسے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ جب میں ہاسپٹل سے آتی تو مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، کہتا کہ اب تو میری آس پاس کے بچوں سے بہت دوستی ہو گئی ہے، وہ میرے ساتھ بولتے ہیں، بیٹ بال کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں بار بار اس سے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں بتاتا تھا، بس گہری سوچ میں پڑ جاتا تھا، پھر کہتا تھا یاد نہیں آ رہا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے بھی اس سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی شرارتیں دیکھ کر میں اپنی فرسٹریشن بھول جاتی تھی، ساری تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باغیچے میں لے جاتا، کہتا میرے ساتھ فٹ بال کھیلو۔ میں بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگتی تھی۔ 6 مہینے بھی گزر گئے۔ جب فرحان واپس آیا تو میں بے حد خوش تھی کیونکہ تمام مسائل حل ہو چکے تھے۔ اس بار جب وہ آیا تو میرے لیے بہت خوبصورت تحفے لے کے آیا تھا۔ کہنے لگا آج کا دن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ میں نے بھی ہاسپٹل سے چھٹی لے لی۔ کہنے لگا بس اب میں جلد از جلد تمہارے والدین سے بات کروں گا۔
کیونکہ میری جاب انگلینڈ میں لگ چکی ہے۔ ہم 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر لیں گے۔ میں یہ بات یکسر بھول چکی تھی کہ میرا نکاح اس نوجوان سے ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس وقت وہ نوجوان سامنے صوفے پر ماتھے پہ بل ڈالے بڑے غصے سے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس نوجوان کو دوست کہتی تھی، نام تو اس کا مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا دوست آؤ میرے ساتھ کچن میں تھوڑی ہیلپ کروا دو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ وہ کچن میں آ گیا، میں چائے بنانے لگی، ایک فرائنگ پین میں شامی کباب بھی رکھ دیے۔ میں نے کہا تم دیکھو میں باقی کی چیزیں ریڈی کرتی ہوں۔ میں ابھی چائے کی تیاری کر رہی تھی جب فرحان اندر آ گیا۔ کہنے لگا تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو، مجھے تمہارے ساتھ باہر جانا ہے، اپنا وقت بہت اچھا سپینڈ کرنا ہے۔ فرحان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نوجوان مجھے اور فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آؤ نا، تمہیں بہت خاص چیز دکھانی ہے جو تمہارے لیے ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا باہر تو آؤ۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے چائے کی کیتلی کے نیچے آنچ ہلکی کی اور فرحان کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ میرے لیے سونے کی انگوٹھی لے کے آیا تھا۔ کہنے لگا یہ میں رات کو ریسٹورنٹ میں کھانے کے دوران تمہیں پہناؤں گا۔ ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب مجھے اس نوجوان کے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے سب کچھ چھوڑا، میں کچن میں آ گئی۔ دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے گرم گرم تیل سے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تمہارے ہاتھ کیسے جل گئے؟ کہنے لگا میں مچھلی فرائی کرنے لگا تھا، پتہ نہیں چلا میرا ہاتھ کیسے جل گیا، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا منصا پلیز دوائی لگا دو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرحان بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا تم بھی بڑی لاپرواہ ہو، اس کا دماغ ویسے ہی کام نہیں کرتا، تم نے اسے کچن میں کھڑا کر دیا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اتنا تکلف نہ کرو۔ فرحان نے دونوں چولہے بند کر دیے۔ اس نوجوان کے ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور وہ روئے جا رہا تھا۔ فرحان کہنے لگا جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ۔ میں فوراً سے لے آئی۔ ایک ہاتھ پر میں نے اس کی پٹی باندھی، دوسرے ہاتھ پر فرحان نے۔ پھر ہم اسے چپ کرواتے رہے۔ فرحان کہنے لگا اب اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو میں اسے میڈیسن دے دیتا ہوں، اسے نیند آ جائے گی، یہ آرام سے سو جائے گا۔ اسے اپنے ہاتھ سے شامی کباب کھلایا، ساتھ ساتھ کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ رو رہا تھا اور مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم سے نہیں فرائی ہو رہی تھی تو مت کرتے، مجھے آواز دے دیتے۔ کہنے لگا بس ہو گیا، اب میں کیا کروں، بہت جلن ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ابھی تمہیں فرحان دوائی دے گا تو تمہیں آرام آ جائے گا۔ کہنے لگا نہیں آئے گا، تمہیں نہیں پتا مجھے کتنا درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا تھا، میرے دل کو کچھ ہوا، شاید مجھے دکھ ہوا تھا۔ بار بار اس کے آنسو میں اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ فرحان کہنے لگا یہ میڈیسن اسے ابھی دے دو، کچھ دیر میں اس کا درد بھی کم ہو جائے گا، یہ سو بھی جائے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا دیکھو منسا، میں آج کا پروگرام کینسل نہیں کر سکتا، پھر مجھے کل سے ہاسپٹل بھی جوائن کرنا ہے۔ میں نے کہا پر فرحان تم خود سوچو، اس کی حالت دیکھو، میں اسے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ کچھ دیر فرحان مجھے غصے سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میں 1 مہینہ صبر نہیں کروں گا، مجھے جلد از جلد واپس جانا ہے۔ میں اب تمہارے والدین سے بھی شادی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کر لینا، میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، لیکن ابھی میں اسے اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ فرحان چپ ہو گیا تھا، لیکن وہ نوجوان میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں، تم سو جاؤ، سو گے تو درد ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کل میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگا وہاں نا ایک میرے جیسا لڑکا ویسے ہی قبول ہے کہتا ہے جیسے میں نے کہا تھا، پھر کاغذ پہ انگوٹھا بھی لگاتا ہے، سائن بھی کرتا ہے، اور پھر لڑکی بھی ایسا کرتی ہے جیسے تم نے کیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا پھر وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں، تم میرے کمرے میں کیوں نہیں رہتی، دوسرے کمرے میں کیوں رہتی ہو؟ اس کی بات سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے، اور تمہیں کس نے کہا کہ ڈرامہ دیکھا کرو؟ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے آئی، اسے اس کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے جاتی
کہنے لگا سب ایک بیڈ پہ سوتے ہیں، پلیز تم آج میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تم مجھ سے باتیں کرتی رہو گی تو مجھے نیند آ جائے گی، پلیز۔ بڑے ملتجی لہجے میں اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا میں یہیں تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، تم سو جاؤ۔ میں بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تاکہ وہ سو جائے۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا مجھے یہ فرحان اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بس نہیں لگتا اچھا، تم اس کے ساتھ کہیں مت جانا۔ میں نے کہا بری بات ہوتی ہے، تم اچھے بچے ہو نا، اس لیے سب اچھے بچوں کو سب اچھے لگتے ہیں۔ کہنے لگا لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم زیادہ مت سوچو۔ ایسے کرتے کرتے وہ سو گیا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کے لیٹ گئی، لیکن اگلی صبح وہ مجھے اپنے کمرے میں پکار رہا تھا۔ مجھے ویسے بھی جانے کی جلدی تھی۔ میں کمرے میں آئی، کہنے لگا مجھے شرٹ سے آئل کی بدبو آ رہی ہے۔ شرٹ جو اس نے پہنی تھی واقعی اس کے اوپر آئل گرا ہوا تھا۔ کہنے لگا میں کیسے دوسری شرٹ پہنوں گا، تم مجھے شرٹ پہنا دو پلیز۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا میں تمہیں کیسے پہنا سکتی ہوں؟ کہنے لگا پھر میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دونوں پٹی سے بندھے ہوئے ہاتھ میرے سامنے کیے۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ کہنے لگا پہنا دو نا پلیز۔ میں نے الماری میں سے اس کی شرٹ نکالی اور بیڈ پہ رکھ دی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولے، پھر اسے اتارنے میں اس کی مدد کی، پھر بڑی آہستگی سے اسے شرٹ پہنائی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ پھر کہنے لگا مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے اس کی شرٹ کا آخری بٹن بند کرتے ہوئے کہا ابھی کچھ دیر میں ملازمہ آ جائے گی، میں اسے کہہ دوں گی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے، تم اسے تنگ مت کرنا۔ کہنے لگا میں اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ میں نے کہا میں تو شام کو واپس آؤں گی۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں تمہارے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا۔ بہرحال ناشتہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کروا دیا تھا۔ پھر میں ہاسپٹل چلی گئی، لیکن شام کو فرحان نے مجھے گھر نہیں جانے دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم نے کھانا ریسٹورنٹ میں کھایا، اس نے مجھے انگوٹھی بھی پہنا دی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ فرحان کو کیسے بتاؤں کہ اس کے جانے کے بعد مجھے مجبوراً اس نوجوان سے نکاح کرنا پڑا تھا، اس لیے مجھے اس سے طلاق بھی لینی پڑے گی۔ پتہ نہیں میری بات سن کے وہ کیا سمجھے گا، کیا سوچے گا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ بنا اسے بتائے یہ کام بھی ہو جائے، لیکن جب میں گھر آئی تو وہ نوجوان ابھی بھی صوفے پہ بیٹھا تھا، حالانکہ رات کے 1 بج گئے تھے۔ میں نے کہا تم سوئے نہیں ابھی تک؟ میری بات سن کر اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ پھر میں نے چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ کہنے لگا مجھے نہیں کھانی۔ کہاں گئی تھی تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں فرحان کے ساتھ تھی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اسے دکھائی۔ میں نے کہا یہ دیکھو مجھے کتنی خوبصورت انگوٹھی دی ہے اس نے۔ اس نے ایک نظر انگوٹھی دیکھی، پھر نظریں چرا کے کہنے لگا کیوں دی ہے اس نے؟ تم میری بیوی ہو نا، تو اس نے تمہیں کیوں انگوٹھی دی ہے؟ یہ سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ میں کون ہوں تمہاری؟ کہنے لگا میری بیوی ہو۔ میں نے دیکھا تھا جس سے نکاح ہوتا ہے اسے بیوی کہتے ہیں، اور برابر والے جو انکل ہیں انہوں نے مجھے قبول ہے کا مطلب سمجھایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو 3 بار قبول ہے کہتے ہیں تو وہ لڑکی ہماری بیوی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں دوستوں کی طرح، اور پھر کسی تیسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا یہ تم کن لوگوں میں بیٹھنے لگے ہو؟ کس قسم کی باتیں کرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں، مجھے فٹ بال اچھا نہیں لگتا، مجھے بیٹ بال بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہ چاکلیٹ بھی اچھی نہیں لگتی، اور تمہارا اس فرحان کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس رہا کرو، مجھ سے باتیں کیا کرو، میرے کمرے میں میرے ساتھ سویا کرو۔ اس کی باتوں نے پہلی بار میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کہا آج کے بعد تمہارا ٹی وی دیکھنا بند، اور بڑے بڑے انکل سے ملنا بھی بند۔ وہ کہنے لگا میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر میرے ہاتھ اپنے سامنے کیے،
کہنے لگا کھانا کھلا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کیسے بھول گئی کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہو میں تو بالکل بھول گئی کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اور تم نے کب سے مجھے فضول باتوں میں لگا رکھا ہے۔ میں ابھی کھانا لے کے آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور اسے کھلانے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں بہت برا ہوں؟ بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کس نے کہا تم سے؟ تم بہت اچھے ہو۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ کہنے لگا اگر میں اچھا ہوں تو پھر اس فرحان کے ساتھ کیوں جاتی ہو؟ یہ انگوٹھی اتار دو۔ میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہوں گے تو میں تمہیں نئی انگوٹھی لا کے دوں گا، تم وہ پہن لینا۔ میں نے کہا جب تم لاؤ گے تو میں وہ پہن لوں گی۔ دیکھو فرحان ایک ڈاکٹر ہے، پیسے کماتا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں کماتے، تم مجھے انگوٹھی کہاں سے لا کے دو گے؟ چاکلیٹ تک تو میں تمہیں لا کے دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جب میرے ہاتھ ٹھیک ہوں گے تو پھر میں پیسے کما کے دوں گا، تمہارے لیے انگوٹھی بھی لاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہاتھ ٹھیک ہوں گے تب کرو گے نا۔ میں کھانا اٹھا کے فریج میں رکھ کے آ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو۔ میں نے کہا پلیز مجھے پریشان مت کرو۔ اس بار میں نے لہجہ ذرا سخت رکھا تھا۔ کہنے لگا مجھے اس شرٹ میں نیند نہیں آئے گی، مجھے نائٹ شرٹ پہننی ہے، میں رات کو بھی صحیح سے سو نہیں پایا تھا، مجھے شرٹ پہنا دو۔ میں نے پھر ایک گہری سانس لی اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ پھر اس کی شرٹ اتار کر جیسے ہی میں اسے نائٹ شرٹ پہنانے لگی، اس نے اپنے دونوں بازو میری کمر پہ رکھ دیے اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی ایسی جرت بھی کر سکتا ہے۔ پھر میری گردن پر اس نے اپنے لب رکھ دیے اور ایسی بات کہی کہ میری جان نکل گئی۔